अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ऐसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज हमारी जो मेहमान शख्सियत है वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने तजर्बे, मुशाहिदे और विजन के ज़रिए अपना मकाम बनाया, अपना नाम बनाया। और वो इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइज़र हैं, इसके साथ साथ बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ खुद को एक नाम बनाया बल्कि दूसरे लोगों को भी कामयाबी का रास्ता दिखाया। तो आइए हम इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं और हम भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक करम है। सर, आप इतने ज़्यादा जो कामयाब हैं कि जो बिज़नेस का आइडिया आप देते हैं लोगों को, आपको ये बचपन से ख्वाहिश थी कि आप बिज़नेस करें या कुछ इस तरह हुआ कि आप इस फील्ड में अपना नाम बना लिया? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता था वहाँ पे तो हमारे यहाँ जो प्रोफेशंस हैं वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा किसी के इल्म में कुछ था ही नहीं। सही। प्योर पेंडू हूँ, गांव से ताल्लुक़ है मेरा, वहाँ से मूव किया, स्टडी सारी, फिर उसके बाद मालूम ही पड़ा है जब थोड़ा सा कैरियर के अंदर जब हम पेनिट्रेट किया हमने तो पता चला कि लोगों को जो नीड है वो क्या क्या है। तो मैंने देखा कि लोगों को जो सबसे बड़ा मसला है वो अर्निंग का है। अर्निंग है। और अर्निंग, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या वो कोई रेडी लगाने वाला हो या कोई न्यू कमर हो जिसने अपने आफ्टर एजुकेशन जो है वो फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो तभी इन बातों ने ला करके मुझे कंसल्टेंट बनाया, मुझे ट्रेड एडवाइज़र बनाया। तो उसके बाद मैंने समझा बिज़नेस को और फिर लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। सर, आप कह रहे हैं कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो पेरेंट्स का ये था कि बच्चे की जॉब लग जाए। जॉब लगना बहुत बड़ी बात थी और सरकारी अफसर लग गया मतलब मुल्क का बादशाह लग गया, ये वाला खेल होता था। तो आप बिज़नेस की तरफ ये वाली सोच आपकी उनसे हटकर बाकी लोगों से कैसे हटी? देखिए, मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट जॉब ही सोची थी, लेकिन जब मैंने देखा कि नीड क्या है, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रेज़ था कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, ऐसा करना है जिसके लिए एक आइडियोलॉजी होती है आपकी, हर इंसान की होती है। हाँ, समझने की ज़रूरत होती है, वो कब समझता है उसको, मेरी नीड क्या है, अगर मुझे जॉब मिलेगी। किस एज में इस नीड को समझ लिया था? मैंने समझ लिया था। किस एज में? मैं व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ मास्टर इन इंग्लिश, मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों की बातें ना सुनूं और कुछ ऐसा नया करूं। सबसे पहले आपने कहा ना कि कुछ नया करूं, सबसे पहले क्या नया किया था और क्या वो कामयाबी हुआ? मैंने सबसे पहले अपनी जो ट्रेड स्टार्ट की, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने यूएस के याहू मैसेंजर होता था उस वक्त, अब तो बहुत फास्ट हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारे फोरम हैं। तो मैंने यूएस की एक कंपनी के साथ एक निगोशिएट किया कि आपको मैं शर्ट सप्लाई करता हूँ, तो वो शर्ट फ्री में देते लोगों को। वो बुक्स की कंपनी थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी 2000 शर्ट्स की। तो मैंने उनसे डील कर ली कि मैं 2000 शर्ट आपको दूंगा और उसका प्राइस वाइस तय कर लिया। जब मैंने तय कर लिया तो मेरे पास 2000 शर्ट के पैसे नहीं थे। तो अब मुझे दोस्तों ने भी कहा तू इंतहाई पागल आदमी है, तू ये क्या करता फिर रहा है, ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। तो मैंने उसे कहा कि यही डील मैं मैच्योर भी करूंगा और उस पर काम भी करूंगा। तो मैंने उनको मेल लिखी, मैंने कहा सर ऐसा करें, आपने चूँकि फ्री देनी है तो पर डे कितनी देते हैं? उन्होंने कहा 100। मैंने कहा मैं 100 आपको डेली देता हूँ, आप मुझे 100 की पेमेंट कर दिया करें। तो उसका ये बेनिफिट होगा कि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और डेली बेसिस के ऊपर आपको 100 शर्ट्स मिलेंगी। क्वालिटी मेरी जो है ना वो मैच्योर हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि भाई मैंने 2000 कहीं जो है वो ऐसा तो नहीं कि 2000 मैंने भेज दी और वो ख़राब निकली हैं, कुछ ऐसा हुआ है। तो अगर आप चेंज करना चाहेंगे लोगों तो मैं उन 2000 के अंदर चेंज भी कर दे दूँगा। तो मकसद मेरा था, नया काम था तो जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी करके दे सकते। तो मैंने सोचा ये कि 100 शर्ट जब मैं दूंगा तो मेरे पास 100 के भी पैसे नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, वो भी मैंने अरेंज किए। सही। तो 100 को अरेंज करके मुझे अरेंज करने पड़े 300 शर्ट्स के। वो ऐसे था कि 72 आवर्स में DHL सर्विस देता था, तो मैंने 300 शर्ट्स को मैनेज किया और उसके बाद मैंने DHL से एक वो 50% डिस्काउंट ली और मैंने भेजना शुरू कर दिया। तो वो पार्टी, ये 1997 की बात है, आज भी मैं उनका वेंडर हूँ, मैं उनको सप्लाई देता हूँ। जो भी गारमेंट्स, डेनिम चाहिए हो या शर्ट्स चाहिए हो, उनको आज दिन तक सप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्वालिटी से और मेरे जो कम्युनिकेशन थी उसके अंदर इतने वो मुतमईन हुए थे कि वो किसी और से डील ही नहीं करते। सही, ज़बरदस्त। तो मैंने 100 शर्ट्स देना शुरू की। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं आप कामयाब होते गए, 100 शर्ट्स दी, तो इस दौरान हमें डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि लोग भी नहीं देख सकते।
تو وہ پہلی ہرڈلز ہوتی ہیں, اوپر سے لوگ ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہوتے ہیں. بزنس میں جو سب سے بڑا لاس جب کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا ہی خوف سے ہے. انسان جو ہے جب ڈوبتا ہے وہ بھی خوف سے ڈوبتا ہے, اور بزنس میں لاس بھی خوف سے ہوتا ہے. اگر خوف نکل جائے تو بزنس میں لاس نہیں ہوتا. خوف نکل جائے تو انسان اگر کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا, تو آپ نے کبھی ایکسپیرینس کریں تو وہ جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو جو بچانے والا ہے وہ جا کے اس کو تھپڑ مارتا ہے تاکہ وہ اس کو پکڑ کے نیچے نہ ڈبولے. تو وہ بھی ایک فیز ہوتا ہے. تو دونوں فیز ایک دوسرے کے ساتھ بہت میچ کرتے ہیں. تو خوف ختم ہونا چاہیے. سر اسٹوڈنٹس جب آپ کے پاس آتے ہیں, جیسے آپ بھی ماسٹرز کرنے کے بعد آپ کے تو ویژن ہی الگ تھا نا, تو آپ نے اسٹارٹ کر لیا, لیکن آج کل کے جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ انہیں سب سے پہلی ایڈوائس کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس نہ صرف اسٹوڈنٹ آتے ہیں, میرے پاس 70 ایئرس کے اولڈ لوگ بھی آتے ہیں. صحیح. ایک ایکسپیرینس ہوا تھا مجھے کہ ہاسپٹل میں کھڑا ہوں تو ہاسپٹل میں ایک کال آتی ہے مجھے کہ سر آپ کنسلٹنٹ بات کر رہے ہیں, آصف صاحب بات کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے ہمیں بتائیے کہ ایک مسئلہ ہے ہمارا. تو میں نے کہا جی ایک ایڈورٹیز میں ہم نے وہاں بڈ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی آپ وہ پیپر کی کٹنگ مجھے بھیجنے بتا دیتا ہوں. تو پیپر کی کٹنگ جب میں نے ریڈ کی تو اس میں صرف یہ تھا کہ آپ یہ پروڈکٹ امپورٹ کر کے دیں گے. صحیح. تو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں نا, تو میں نے انہیں بتا دیا. تو وہ ان کے چیف صاحب نے کہا کہ میں نے پورا پاکستان میں لوگوں سے پوچھا تو مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ٹرم کیا ہے بیسیکلی. تو اسلام آباد کی کمپنی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے وہ ایک پروسیس ہوا, پھر ملاقات بھی ہوئی. تو بیسک جو چیز ہے کہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں, چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بزنس نہیں ہے, لیکن جب میں انٹر ہوا تو میں نے اس کی گراس روٹ لیول پہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا. صحیح. جب میں نے انڈرسٹینڈ کیا تو میں اس کے اوپر ناٹ اونلی خود ایکسپرٹ ہوا بلکہ لوگوں کو ایکسپرٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ ہم نے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کوئی پیچھے سے بیک گراؤنڈ چلتا آ رہا ہو, ہم صرف اس کے گراس روٹ سے سٹارٹ کریں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہے. اور جتنا بھی آپ 3 نسلوں سے 4 نسلوں سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے 2 چیزوں کو انڈرسٹینڈ سب سے پہلے کرنا چاہیے. نمبر 1 ہیومن بیہیویئر, نمبر 2 جیوگرافک اسٹڈی. آپ نے کہاں کام کرنا ہے, کس کے لیے کام کرنا ہے, اور کہاں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. یہاں جہاں کام کر رہے ہیں یہاں لیبر کے بیہیویئر کیا ہے, جس ایریے میں آپ نے سیل کر رہے ہیں وہاں کا بیہیویئر کیا ہے. آپ کسی غریب ایریے میں جا کے بڑا بڑا برانڈ نہیں بیچ سکتے. یس. صحیح. اس طرح سے کلر سکیم ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آپ جس ایریا میں سردی والے علاقے میں وہاں کچھ اور ہوتا ہے, گرمی والے علاقے میں کچھ اور ہوتا ہے, سی کا ایریا ہے تو وہاں کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ کو 2 فوکس کرنے ہیں. فیزیبلٹی نتھنگ ہے میٹر, بعد کا میٹر ہے. اس کے بعد پلان آف بزنس سے ایک علیحدہ میٹر ہے, وہ بعد کا مسئلہ ہے. انیشلی آپ کو ہیومن بیہیویئر اور جیوگرافک اسٹڈی یہ ضروری ہے. سر بیسک غلطیاں کیا کرتے ہیں نوجوان یا کاروباری حضرات کہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں؟ بیسک غلطیاں کیا ہے جو آپ ہر دوسرے کیس میں دیکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دیکھ کر کام شروع کرتے ہیں, اپنا مشن یا ویژن نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نے کوئی چھوٹا سا کارخانہ لگایا, اس نے گاڑی خرید لی ہے, تو ہم کہیں گے ہم نے بھی یہی کارخانہ لگانا ہے. اب جیسے ملتان شہر کے اندر میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہاں کی تو مٹی تک بکتی ہے, تو لوگ اس کو پلان نہیں کرتے. لوگ بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل سیکٹر وہ جو لے کے آتے ہیں اور یہاں انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پروسیسنگ یونٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. تو ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اس بیلٹ میں ہمارے پاس ایگری گوڈز ہیں, ویجز ہیں, ہمارے پاس کیٹل سے ریلیٹڈ ہماری جو پروڈکٹس ہیں جیسے ملک ہے یا ادر ہم اس کو جو پروڈیوس کرتے ہیں مایونیز ایٹسیٹرا, تو وہ ساری کی ساری ان کے لیے پروسیسنگ یونٹ کی ضرورت ہے. تو وہ ہم اس پہ کام نہیں کرتے. تو ہم دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں, اپنے ویژن سے اپنی سوچ سے کام کرنا چاہیے. سر آپ اتنا زیادہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, ہر انسان پر کوئی نہ کوئی وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ یار اب بس اب میں گیو اپ کر دیتا ہوں. آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا لمحہ آیا کہ آپ کو لگا کہ بھائی جتنے مرضی میں نے مشورے دے لیے, یہاں پر آ کر تو میں بھی رک گیا, اب چھوڑ دینا چاہیے, وہ کیا تھا؟ کون سا لمحہ؟ بالکل ایسے ہے. میرا سب سے بڑا لاس 9/11 میں ہوا تھا, اور 9/11 میں آلموسٹ کوئی 6 منتھ کے لیے بالکل ایسے ہو گیا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ اب ہر چیز ختم ہو گئی, تو وہ دس واز دا بگ لاس. لیکن ہوا کیا تھا 9/11 جب انسیڈنٹ امریکہ میں ہوا تھا, اچھا, تو اس سے آپ کی چیزوں پہ کیا فرق پڑا؟ اس وقت ہماری بہت ساری شپمنٹس سی کے اندر تھیں, سب ڈیمیجز ہو گئے. آپ جب سو رہے تھے تو اس وقت ہم ملینئر تھے, جب ہم جاگ رہے تھے تو ہم سڑکوں پہ تھے. لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, بہت سارے ایشوز تھے. تو میں نے دیکھا اس وقت بہت سارے ہمارے کولیگس ہارٹ اٹیکس ہوئے, ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں. تو ایسی فیز تھی جس میں اس لمحے میں آپ نے خود کو کیسے
ان تمام صدمات سے بچایا جو کہ جس سے باقی لوگ مر رہے تھے, ہارٹ اٹیک ہو رہے تھے, خود کو کیسے آپ نے موٹیویٹ کیا؟ کہتے ہیں کہ ہر سکسیزفل آدمی کے پیچھے کئی سالوں کی محنت شامل ہوتی ہے. اس فیز سے نکلتے ہوئے مجھے 6 منتھ لگے تھے, یہ بھی ایک سٹوری ہے. اور وہ بہت ڈینجرس اور ٹپیکل سٹوری ہے, اس سے نکلتے ہوئے ٹائم لگا, لیکن جب نکلا تو پھر اس سے زیادہ اسٹرانگ تھا میں. اس کے بعد یعنی اس حادثے نے آپ کو ویک نہیں کیا, تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے ایموشنز کو کم کر دیا, لیکن اس کے بعد زیادہ اسٹرانگ کر دیا. زیادہ اسٹرانگ کر دیا. پھر نیکسٹ ٹائم جب میں کڈنیپ ہوا تو اس وقت پھر اس طرح سے توڑ پھوڑ کا شکار ہوا. انسان ٹوٹتا ہے, بکھرتا ہے, تو پھر موٹیویٹ ہوا. اس کے بعد نارمل ہوا, اور نارمل ہونے کے بعد پھر ایک بہت ہی نارمل ہو گیا. پھر میں آج میرے سامنے لسٹ نہیں ہے, مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا. سر جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ صرف اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز نہیں کرتے, 70-80 سال کے لوگوں کو کرتے ہیں. جی. تو ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم جب دیکھتے ہیں کہ 50 سال کا انسان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے, اب مجھے ریسٹ کرنا ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے, کیا مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی زندگی ہے, جب تک سانسیں ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو باقی لوگ کر سکتے ہیں, کیسے آپ انہیں گائیڈ کرتے ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم ناکارہ بنا دیتے ہیں 50 سال کے بعد لوگوں کو. سر ہم سوچتے ہیں بس ہم تبھی ناکارہ ہو جاتے ہیں, تو کیسے بچیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جس نے 50-60 سال زندگی گزاری ہے, اس کے کتنے ایکسپیرینسز ہوں گے, اس نے کتنے زیادہ, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 ٹائم تو میرا ایک ایسے فیز سے گزرا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حادثات ہیں زندگی کے. اب ان ایکسپیرینس کو وہ میرے پاس ہیں. اور اگر میں 50-60 سال کی عمر کے بعد مجھے کہا جائے کہ آپ نے کمرے میں بیٹھنا ہے اور ختم کہانی, تو وہ فائدے, وہ جو کام میں نے کیے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر ان آئیڈیاز کو, ان ایکسپیرینسز کو اگر ہم کیچ کر لیتے ہیں, ہم کام خود کرتے ہیں اور ان کو بٹھا کے ان بابوں کو, ان سے صرف مشورہ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے سولو کرنا ہے. یہ مشورہ تو پھر ینگسٹرز کو ہوا نا, کہ جو آپ کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں انہیں آپ یوٹیلائز کریں ان کے مشوروں کو. وہ ریٹائرڈ نہیں ہے, میں ان کو ریٹائرڈ نہیں کہتا. ایکچولی وہی ایج ہے جہاں پہ آپ نے خوف سے باہر نکلے ہیں, جہاں پہ آپ نے ہرڈل سے باہر نکلے ہیں. ان کا جو ایکسپیرینس ہے, اب ان کو ہارڈ ورک نہیں کرنا ہے, آپ اپنے پلان سے وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے کامیاب کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو سکسیزفل کر سکتے ہیں. ایک ماڈل ہے جس کے اندر نا, ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک اولڈ اور ایک ینگ کو بٹھایا جاتا ہے. وہ ماڈل اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو جائے گا. میری جو سب سے زیادہ جو میں ایفرٹ کرتا ہوں, وہ میں کرتا ہوں بچیوں پہ, خاص طور پہ وومن انٹرپرینورز کے اوپر میں بہت ورکنگ ہے. وومن امپاورمنٹ کے اوپر بہت ورکنگ ہے. سر ویمن کو امپاور کیسے کرتے ہیں؟ مطلب اگر ہمیں کچھ کرنا ہو تو مائیں کہتی ہیں جی شادی کے بعد کرنا, تمہارے جو شوہر ہے وہی شوق پورے کرے گا. کہیں جانا ہو, بھائی نہیں شادی کے بعد جانا, یہ شوق تمہارے شوہر پورا کرے گا. تو ویمن کیسے امپاور ہو سکتی ہے؟ ہاں, بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. ویسے میں تھوڑا سا اس پہ 2 منٹ لوں گا, میں اس پہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں, آپ کی آرگنائزیشن ہے نا, یہاں پہ ایک CEO صاحب بیٹھتے ہیں, ایک GM صاحب بیٹھتے ہیں, تو پھر سب کو ہٹا دیں, کیا ضرورت ہے, ایک ہی بندہ بیٹھ کے کام کر لے. ہماری خواتین گھر کے اندر ایک فائنانشیل ایڈوائزر ہوتی ہیں. بالکل, یہ ان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے. مرد باہر سے کما کے لاتا ہے پیسے, تو اس کو وہ خرچ کر کے BC ڈال کے وہ پیسے جوڑ لیتی ہیں. اور وہ اگر اس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے تو 2 لاکھ میں مینیج کر لیتی ہیں. کوئی ان پڑھ, کوئی ڈگری نہیں, کتنی بھی اماؤنٹ وہ مینیج کر لیتی ہے. وہ بچوں کو مینیج کر لیتی ہیں, ان کی اسٹڈیز کو مینیج کر لیتی ہے. کہ ان پڑھ ماں, میری والدہ ان پڑھ تھی, تو کیا خیال ہے کہ میں پڑھ لے کے ایکسپرٹ کیسے بناؤں. تو میری ماں نے فنگر کے اوپر مجھے میں سکھائی ہے. تو وہ یہ جو خواتین ہیں, اس کو ہم نے لمیٹڈ اسکوپ کے اندر بند کر دیا ہے. بالکل, کہ یہ جسٹ ایک ماڈل ہیں اور انہیں کھانا پینا ہے اور سونا ہے بس. نو, ایک اچھی شیف جو ہے وہ بھی تو خاتون ہے. بالکل. اچھا, اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے معاشرے کے اندر؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ویز ہیں. ابھی دیکھیں, ایک ایگزامپل میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. بہت سارے کراچی یا لاہور کے اندر تو گھروں کے اندر بچیاں کیک بناتی ہیں, آن لائن سیل کر رہی ہیں. ابھی تو بہت چھوٹی سی ایگزامپل دی میں نے. آپ کی پروڈکٹ ساری کے ساری جن کی کوالٹی کنٹرول بچیوں کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے. بلکہ سر ایسے میں نے کچھ اس طرح کی کوریج بھی کی ہے کہ جو آپ کو بیکریز پہ کیک نہیں ملتے, وہ گھر میں موجود ایک لڑکی آپ کو اتنا لیوش کیک بنا دیتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. وہ انسان بنا دیتی ہے, الو بنا دیتی ہے کیک سے, اتنی ساری چیزیں. ہمارے پاس بہت سارے رستے ہیں, بہت سارے ہیں. ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی میرے پاس پیسوں کی کمی ہے تو مجھے کوئی آئیڈیا بتائیں. میں نے کہا جی یہ کرسمس آ رہا ہے, آپ جو ہے نا یہ جو ماربل ہوتا ہے اس کے اوپر کندہ کر کے کرس کی تصویر وہ بھیج دیں, اچھی خاصی سیل کر دیں گے.
وہ یہاں پہ اس کا 1000 روپے خرچہ ہوا اور بہت اچھی خاصی مہنگی اس کو بک گئی. سر جب لڑکی گھر سے ایک قدم باہر نکالتی ہے تو معاشرہ اتنا زیادہ اسے سپورٹ نہیں کرتا. جب معاشرہ نہیں کرتا تو فیملی ویسے ہی ڈر جاتی ہے, تو تب بھی لڑکی کو روک لیا جاتا ہے کہ کون سا معاشرہ, کس طرح کا معاشرہ؟ سر بناتے ہم ہیں لیکن ہمارے ہاں ہم نے بچی کو صرف ایک حد تک رکھ دی ہے کہ بچی باہر نکلی ہے جاب کرنے کے لیے, ایسے ہی ہے, اس سے تو ہٹ کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. بالکل. وہ جب بچی جاب کرنے کے لیے جا رہی ہے تو وہاں سی او یا میل ڈومینیٹ ہے, وہاں پہ ماحول ایسا ہے, یہ ایک سیکنڈری باتیں ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ بہت ساری بچیاں, آپ کی وومن چیمبر میں جائیں, آپ کا بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بچیاں کام کر رہی ہیں, اور پھر ہم ان کو انٹرپرینور بنائیں نا. ہم ان کو کیوں, ہم نے کمزور کہہ کے کمزور کیا ہوا ہے. ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ ہماری خواتین کر رہی ہیں زیادہ کام ابھی بھی. آپ یہ دیکھیں مرد تو صرف ایک جگہ نوکری کرنے کے بعد آتا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا اپنا رول ہے, ہارڈ ورکنگ ہے اس کا چائنا میں یہ ہے کہ جس طرح سے مرد کام کرتا ہے سیم اسی طرح سے عورت. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت ساتھ نہیں ہے تو وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا, اور آپ ان کی ترقی دیکھ لیکن آپ یہ ڈیوائڈ کر لیں, مرد ایک انرجیٹک یا اس کے مسل اسٹرانگ ہے, اس کو ہارڈ ورک کر سکتا ہے. اب عورت کو ہم لگا دیں کہ وہ بلڈنگ کھڑی کرنا شروع کر دے تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن سر چائنا میں تو ہو رہا ہے. نہیں, ہمارے سامنے ادر آپشن موجود ہے نا. آپ دیکھیں آپ کی اسکلز ہیں, آپ آئی ٹی کا کام, گرافک کا کام کر سکتی ہیں, اسکلز ہیں, گو ایڈ کیجیے. بالکل ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ باہر نکلتی ہیں. باہر نکلنے کے لیے بہت سارے آپ اچھے انٹرپرینور بن سکتی ہیں. آپ جیسے آپ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں یا آپ کی نیوز وغیرہ کلیکشن کرتی ہیں, آپ بھی تو مارکیٹ میں جاتی ہیں. بالکل. تو آپ کو تو کوئی ایسے تھریڈ نہیں ملیں گے آپ کو, کیونکہ آپ کے پاس کیمرہ ہے, آپ کے پاس مائک ہے, آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں. جب ہم کمزور خود بنتے ہیں نا تو پھر وہ تو کسی جگہ بن سکتے ہیں. بلی میاؤں بھی کر جائے تو ڈر لگتا ہے. آپ جو ہے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے کو خوف شروع ہو گیا کاکروچ سے تو کاکروچ آپ کو مار دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ڈر کے, میرے کئی ایسے کیسز ہیں میرے سامنے, وہ ان کو لاس ہوا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے, گھر کے اندر سو رہے ہیں, ہائے مر گئے, ہائے مر گئے, ہائے مر گئے, اور بیمار ہو جاتے ہیں وہ لوگ, مر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں ایگزامپل دی میں نے کہ 9/11 میں بہت بڑے بڑے بزنس مین ان کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے. میں ان کے درمیان سروائیور ہوں, میں بھی تو بیٹھا ہوں نا. بات یہ ہے خوف. جب بچی خوف سے باہر نکلے گی, وہ یہ سوچ کے نکلے گی جناب دنیا فتح کر لے گی, اگر وہ خوف کے ساتھ باہر نکلتی ہے نا کہ جی میں مر جاؤں گی, وہاں باہر مردوں کا معاشرہ ہے. اچھا سر, آپ نے بتایا جیسے کہ آپ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی آپ کسی بھی ایج میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا. تو کامیاب رہنے کے لیے مسلسل سیکھنا, عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ پہلے تو کامیابی کو سمجھ لیں. بالکل. کامیابی کا مطلب کبھی نہیں ہے کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں. کامیابی کا مطلب ہے کہ آپ مرنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں. صحیح. اب جناز صاحب نے پاکستان بنایا تھا, آفٹر 1 ایئر ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن آج تک جناز صاحب کے بغیر پاکستان نہیں چل رہا. ایسا ہی ہے. سب سے بڑے جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں, جو روز قیامت تک زندہ رہتے ہیں. ان کو تو آفٹر دی ڈیتھ جو ہے آپ کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں. ابھی میں نے مثال دی تھی, میں ابھی تک پڑھ کیوں رہا ہوں, یہ میرے ایکسپیرینسز ہیں. ان سے اگر اگلی نسل فائدہ اٹھا لیتی ہے تو وہ کامیاب رہے گی. بالکل. اس سے اگلی نسل فائدہ اٹھاتی ہے, زیادہ جلدی کامیاب ہوگی. یس. ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا, آج بتانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جہاں لاس ہے کسی کو, وہیں سے پوچھے میں بتاتا ہوں. کوئی فون کال کر کے پوچھے تو بتاتا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی بات میں کہتا ہوں کہ آفٹر 50 ایئر لوگوں کو انگیج کریں کام میں. صحیح. یہ جو ایج ہے, اس ایج کے اندر جو ہے بہت ضروری ہے لوگوں کو انگیج کرنا. اور کون سی ایج ہے جہاں سے آپ سٹارٹ کر دو؟ کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچہ اسکول میں, ابھی کالج میں, ابھی یونیورسٹی میں, ابھی تو چھوٹا ہے. کس ایج سے ضروری ہے کہ آپ اپنی خود کی کمائی کرنا شروع کر دیں؟ 18 to 30 ایک ایسی ایج ہے جس کے اندر آپ نے بہت ساری ہارڈ ورکنگ کرنی ہے, اپنے گول سیٹ کرنے ہیں, اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے. 30 to 50 آپ کو ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس کے اندر کانسٹنٹ رہتے ہیں آپ, اور آفٹر 50 جو ہے آپ لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں. صحیح. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی زبردست مشورے دیے کہ کوئی بھی انسان جب کام کرنا سٹارٹ کرے وہ کس طرح سے اپنے جذبے کو مینٹین کر سکتا ہے, کس طرح سے جو غلطیاں ہیں, جیسے آپ نے ہارٹ اٹیک کی مثال دی, کس طرح سے بچ سکتا ہے, سروائیو کر سکتا ہے, اس سے زیادہ اسٹرانگ بن سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتی ہوں آپ نے ان کے تمام مشوروں سے فائدہ اٹھایا ہوگا, اور اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح کامیاب ہوں گے. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.